शहजादी वॉइस की टीम आज आपके पास है एक बिल्कुल नई और अछूती कहानी लिए, जिसका नाम है राख सी लड़की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीराना। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी, राख सी लड़की। राख उस सफ़ूफ को कहते हैं जो लकड़ी के जलने के बाद बचता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स ने दूसरी शादी की। उसकी दूसरी बीवी बहुत ही मगरूर और मुतकब्बर थी। उस औरत की 2 बेटियां थीं जो सिफ़ात में बिल्कुल अपनी माँ का अक्स थीं। उस शख्स की अपनी भी एक बेटी थी, रहमदिल और शीरीन रवैये वाली, कि इस जैसी शायद ही कोई हो। और ये सब उसने अपनी माँ से विरासत में पाया था, जो ख़ुद इस जहान की बेहतरीन मखलूक रही थी। शादी हुए अभी जुमा 8 दिन ही गुजरे होंगे जब सौतेली माँ ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। वो इस नौजवान लड़की की अच्छाई को हज़म नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये उसकी अपनी बेटियों की बुराई को वाज़ेह करती थी। सौतेली माँ ने उसे घर का सबसे नीच काम करने पर लगा दिया। इसे बर्तन और मेज़ वगैरह साफ़ करने होते, फ़र्श रगड़ कर चमकाना होता और कमरों की सफाई करनी होती। बेचारी लड़की को अस्तबल में घटिया तूड़ी और भूसे के गंदे बिस्तर पर सोना पड़ता, जबकि उसकी सौतेली बहनें शफाफ फर्श वाले कमरों में जदीद फ़ैशन ज़दा बिस्तरों पर आराम फरमातीं। ऐसे कमरे जिनमें कद और आईने भी आवेज़ा थे और वो अपना पूरा सरापा उनमें देखकर संवारतीं। बेचारी लड़की ने सब्र से सब कुछ बर्दाश्त किया और अपने बाप को बताने की जुर्रत ना की, जो बहरहाल बताने की सूरत में भी उसी को डांटता, क्योंकि वो अपनी दूसरी बीवी का ग़ुलाम साबित हुआ था। जब भी वो अपना काम ख़त्म कर लेती तो चिमनी के कोने में लग कर बैठ जाती, बिल्कुल राख के ढेर के पास। इसी वजह से सिंडर वेंच राख वाली लड़की कहलाने लगी। दोनों सौतेली बहनों में से छोटे वाली, जो बड़ी की तरह ज़्यादा बदतहज़ीब और बदमिजाज नहीं थी, उसे सिंड्रेला बुलाने लगी। ताहम सिंड्रेला, जो हर वक्त राख का ढेर बनी रहती, अपने गंदे कपड़ों और हुलिये में भी हर वक्त सिंगार किए हुए अपनी बहनों से लाख दर्जे खूबसूरत थी। ऐसा हुआ कि शहज़ादे ने एक दावत में तमाम ही खूबसूरत लड़कियों और औरतों को मदऊ किया। हमारी छोटी मालकनों को भी बुलाया गया था, क्योंकि वो भी कस्बे की लड़कियों में बहरहाल एक मुकाम रखती थीं। वो दावत में मदऊ किए जाने पर बहुत खुश थीं और अच्छे से अच्छे कपड़े, पेटीकोट और ताज मुंतखब करने में मसरूफ़ थीं। इस सब से सिंड्रेला की किस्मत और बुरी हो गई थी, क्योंकि बहरहाल उसी ने उनके कपड़े इस्त्री किए और उन्हें तैयार किया। ओह क्या किस्मत थी! वो तो सारा दिन बस अपने अच्छे कपड़े और मेकअप चुनने पर बहस करती रही थीं। मेरे लिए बड़ी वाली ने कहा, मैं अपना सुर्ख वेलवेट का सूट पहनूंगी जिस पर फ्रांसीसी सजावट की गई है। और मैं, छोटी वाली बोली, अपनी सादा स्कर्ट ही पहनूंगी, मगर कुछ नए के लिए मैं अपने हीरे जड़ी कमीज़ और सुनहरी फूलों वाला दुपट्टा ओढ़ूंगी, जो कि दुनिया में बिल्कुल सादा दिखने से कहीं बढ़कर है। वो फैशनेबल बालों का स्टाइल हासिल करने और गाल गुलाबी करने की खातिर बेहतरीन ब्यूटिशन के पास जाती, मगर इन मामलात में भी सिंड्रेला से ही राब्ता किया जाता, क्योंकि उसे इस बारे में बहुत अच्छी समझ बूझ थी। वो इन्हें हमेशा बेहतरीन राय देती थी, यहाँ तक कि उनके बाल तक संवारने की खिदमत अंजाम देती, जो वो इससे चाहती थीं। जब वो ये खिदमत कर रही थी तो उन्होंने इससे कहा, सिंड्रेला, क्या तुम दावत में जाकर खुशी महसूस नहीं करोगी? नौजवान लड़कियों, उसने कहा, तुम मुझ पर तंज कर रही हो, इसलिए नहीं कह रही कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलूँ। तुमने ठीक कहा, इन्होंने जवाब दिया। लोग एक सिंडर वेंच को दावत में देखकर हंसेंगे। सिंड्रेला के अलावा कोई भी उनके बाल ख़राब कर देता, मगर सिंड्रेला एक नेक फितरत लड़की थी और उसने बालों को बेहतरीन तरीके से संवारा। वो खुशी में इतनी मुतहर्रिक थीं कि वो 2 दिन से कुछ ना खा पी रही थीं। अपने गिर्द बांधने की खातिर उन्होंने दर्जनों लेसें खंगाल डालीं ताकि अच्छी और दुबली पतली दिखाई दें। वो मुसलसल आईने के सामने रहीं। आखिरकार मुबारक दिन आ गया जब वो दरबार की तरफ चल पड़ीं और सिंड्रेला की नज़रों ने उनके ओझल होने तक उनका पीछा किया और फिर वो रो दी। उसकी परी माँ ने उसे रोते देखकर रोने की वजह दरियाफ्त की। मैं चाहती हूँ कि मैं, मगर वो सिसकने की वजह से बात पूरी ना कह पाई। इसकी परी माँ, जो एक परी थी, ने उससे कहा, तुम चाहती हो कि तुम भी दावत में जा पाती, ऐसा ही है ना? अफसोस कि मैं ना जा पाई, ऐसा ही है। सिंड्रेला ने सिसक कर कहा। अच्छा, उसकी परी माँ ने कहा, तो पहले एक अच्छी लड़की बनकर दिखाओ, मैं तुम्हारे जाने का इंतज़ाम किए देती हूँ। फिर वो उसे उसके कमरे यानी अस्तबल में ले गई और उससे कहा, दौड़कर जाओ और बाग से मुझे एक कद्दू ला दो। सिंड्रेला भाग कर गई और जल्दी से अपनी परी माँ को एक बेहतरीन कद्दू ला दिया, ये तख़य्युल किए बगैर कि यह कद्दू दावत में जाने के लिए क्या काम आएगा। उसकी परी माँ ने इस कद्दू के अंदर का तमाम गुदा और बीज खुरच फेंके, बाकी सिर्फ छिलका रहने दिया, जो कद्दू का सुनहरी खोल था। फिर उसने उसे अपनी जादुई छड़ी से छुआ
تو فوراً سے پہلے وہ ایک بہتر سونے کی بگھی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر وہ چوہے دان کی طرف بڑھی تو اس میں 6 چوہے پائے، تمام کے تمام زندہ۔ اس نے سنڈریلا سے کہا کہ چوہے دان کا دروازہ کھولے۔ ایسا کرنے پر جب ایک ایک کر کے چوہے باہر نکل رہے تھے، وہ ہر ایک کو جادوئی چھڑی سے چھوتی گئی اور 6 بہترین گھوڑے بن کر سامنے آئے۔ خوبصورت چوہے، رنگے، بھورے اور سرمئی رنگ کے دھبے دار۔ کوچوان کی کمی پر سنڈریلا نے کہا، میں جا کر دیکھتی ہوں کہ اگر پنجرے میں کوئی چوہیا ہوئی تو ہم اسے کوچوان بنا پائیں گے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، پری ماں نے جواب دیا، جاؤ اور دیکھو۔ سنڈریلا چوہیوں کا پنجرا اٹھا لائی۔ ارے یہ کیا! اس میں 2 چوہیوں کے علاوہ ایک بڑے بالوں والا موٹا چوہا بھی تھا۔ پری ماں نے اسے ہی چنا۔ جادوئی چھڑی سے چھوتے ہی وہ مٹی رنگا چوہا پیٹو خاں میں تبدیل ہو گیا۔ وہ بڑھی ہوئی داڑھی، مونچھ اور توند، آہا ایسی کہ کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس کے بعد اس نے اس سے کہا، باغ میں جاؤ اور وہاں پانی دینے والے جھرنے کے پیچھے تمہیں 6 چھپکلیاں ملیں گی، انہیں میرے پاس لے آؤ۔ اسے ایسا کیے ابھی دیر نہ ہوئی تھی کہ پری ماں نے انہیں 6 دربانوں میں تبدیل کر دیا، جو تیزی سے بگھی کے پیچھے جا کھڑے ہوئے، اپنی سونے چاندی سے سجی وردی میں ملبوس، ایسے مستعد کہ جیسے ساری زندگی دربان کی نوکری کے سوا کچھ نہ کیا ہو۔ پری نے تب سنڈریلا سے کہا، تو تم نے دیکھا، یہاں پوری سواری لگی کھڑی ہے اور جو دعوت میں جانے کو تیار ہے، کیا تم اس سے خوش نہیں ہو؟ او ہاں، وہ چلائی، مگر کیا مجھے ضرور جانا چاہیے جبکہ میں ان چیتھڑوں میں ہوں؟ اس کی پری ماں نے سادگی سے اسے جادوئی چھڑی سے چھوا اور اسی لمحے اس کے کپڑے سونے اور چاندی کے لباس میں تبدیل ہو گئے، جو جواہرات اور سونے سے لدے تھے۔ یہ کرتے ہی اس نے اسے دنیا میں پائے جانے والے کسی بھی جوتوں سے شاندار شیشے کے جوتے دیے۔ تیار ہوتے ہی وہ بگھی میں سوار ہو گئی۔ سب چیزوں سے بڑھ کر اس کی پری ماں نے اسے آدھی رات کے بعد وہاں رکنے سے منع کیا اور ساتھ ہی اسے بتایا کہ اگر وہ آدھی رات کے بعد ایک لمحہ بھی ٹھہری تو بگھی دوبارہ کدو میں تبدیل ہو جائے گی اور گھوڑے چوہوں میں، اس کا کوچوان چوہے میں، دربان چھپکلیوں میں اور اس کے کپڑے پہلے سے ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی پری ماں سے وعدہ کیا کہ وہ آدھی رات سے پہلے دعوت چھوڑنے میں ناکام نہیں ہوگی۔ وہ کوچ کر گئی، بمشکل خود کو خوشی اور مزے کے لیے تیار کرتے ہوئے۔ بادشاہ کا بیٹا، جسے بتایا گیا تھا کہ ایک عظیم شہزادی تشریف لائی ہے جسے کوئی نہیں جانتا، بھاگتا ہوا اس کے استقبال کو پہنچا۔ اس نے سہارے کے لیے اپنا ہاتھ اسے تھمایا جبکہ وہ بگھی سے اتری اور اسے لے کر ہال میں آیا جہاں مجلس کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہاں ایک دم گہری خاموشی چھا گئی۔ ہر کسی نے ناچنا چھوڑ دیا، ساز تھم گئے اور کوئی نو وارد کی یکتا خوبصورتی پر مر مٹا۔ کچھ اور سنائی نہ دیا، بس کھوئی کھوئی سرگوشیاں۔ کیا خوبصورتی پائی ہے، واہ بے مثال، واہ کیا دلکشی ہے۔ بادشاہ خود، جیسا کہ وہ بوڑھا تھا، اپنی تھمتی سانسوں کو روکتے ہوئے ملکہ سے کہتا کہ عرصہ ہوا ایسی خوبصورت اور دل ربا مخلوق دیکھے اور نظریں اس سے پھیر نہ پاتا۔ تمام خواتین اس کے کپڑوں اور تاج کا بغور مطالعہ کرنے میں مصروف تھیں کہ اگلے دن ان کے اپنے بھی اسی طرز پر ہوں، اگر انہیں اتنا نفیس میٹیریل اور انہیں تیار کرنے کے قابل ہاتھ میسر ہوں۔ بادشاہ کے لڑکے نے اسے خصوصی نشست دے کر عزت بخشی اور اسے ساتھ لے جا کر ناچا۔ وہ اس ادا سے ناچی کہ سب نے زیادہ سے زیادہ داد دی۔ ایک عمدہ عشائیہ دیا گیا، مگر نوجوان شہزادے نے ایک نوالا تک نہ چکھا کہ وہ اس میں اس قدر محو تھا۔ وہ گئی اور اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ گئی، انہیں ہزاروں اعزازات دکھائے اور دیگر اشیاء سمیت وہ مالٹے اور دیگر ترش پھل دکھائے وہ جو شہزادے نے اسے کھانے کو پیش کیے تھے۔ اس نے انہیں بہت حیران کر دیا کہ یہ سب انہیں پیش نہ کیے گئے تھے۔ سنڈریلا نے گھنٹے کی آواز سنی جو 11:15 بجا رہا تھا۔ اس نے فوراً مجلس کو الوداع کہا اور تیزی سے چلتی بنی، جتنا تیز وہ کر پائی۔ جتنی جلدی وہ گھر پہنچی، وہ اپنی پری ماں کو ڈھونڈنے دوڑی اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس نے ان سے کہا کہ وہ بڑی خواہش مند ہے کہ وہ اگلے دن بھی دعوت میں جائے کیونکہ بادشاہ کے بیٹے نے اس سے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ جب وہ مزے سے اپنی پری ماں کو مجلس کی روداد سنا چکی تھی تو اس کی دونوں بہنوں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ سنڈریلا نے اسے کھولا۔ تم کتنی دیر سے آئی ہو؟ اس نے اپنی آنکھیں ملتے اور جمائی لیتے اور پھر انگڑائی لیتے ہوئے کہا، جیسا کہ وہ ابھی ابھی سو کر اٹھی ہو۔ اسے کبھی بھی سونے کی خواہش نہیں رہی تھی، تاہم سونے کی خواہش جو اسے کیوں رہتی جبکہ وہ گھر سے جا چکی تھی؟
اگر تم دعوت میں گئی ہوتی، اس کی ایک بہن بولی، تم اس سے کبھی نہ تھکتی۔ وہاں ایک بے مثال شہزادی آئی، ان میں سے سب سے حسین، جنہیں فانی آنکھوں نے کبھی بھی دیکھا ہو۔ اس نے ہمیں ہزاروں اعزازات دکھائے اور کھانے کو مالٹے اور دیگر ترش پھل دیے۔ سنڈریلا نے اس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی، بلکہ اس نے ان سے شہزادی کا نام دریافت کیا، مگر انہوں نے اسے بتایا کہ وہ یہ نہیں جانتی، اور یہ کہ شہزادہ بہت دلچسپی لے رہا تھا اور اسے جاننے کی خاطر پوری دنیا قربان کر سکتا ہے۔ اس پر سنڈریلا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تو کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ تم کتنی خوش قسمت ہو، میں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ او پیاری محترمہ چارلوٹ، مجھے اپنا زرد جوڑا ادھار دینا جو تم روز پہنتی ہو۔ ہاں یقیناً، مس چارلوٹ چلائی، اپنے کپڑے ایسی گندی سنڈر وینچ کو دینے کے لیے جیسی کہ تم ہو، مجھے عقل سے پیدل ہونا ہوگا۔ سنڈریلا نے یقیناً ایسے ہی جواب کی امید کی تھی۔ اسے اس انکار پر بہت خوشی ہوئی کہ اس کی اس بہن نے اسے ادھار نہیں دیا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی اور وہ سوٹ جو اس نے محض حز اٹھانے کی خاطر طلب کیا تھا، تو وہ یقیناً حیران و پریشان ہو جاتی۔ اگلے دن دونوں سوتیلی بہنیں دعوت میں گئیں اور سنڈریلا نے بھی ایسا ہی کیا، مگر پہلے سے زیادہ وجیح لباس پہنا۔ شہزادہ اس کے ہمراہ ہی رہا اور اس کی تعریف کرتے چپ ہونے کا نام نہ لیتا۔ اس کی ان باتوں سے وہ بالکل نہ اکتائی، بلکہ وہ اپنی پری ماں کی نصیحت کو سرے سے بھلا بیٹھی تھی۔ گھڑیال نے اس وقت 12 بجے کا اعلان کیا جب وہ سمجھ رہی تھی کہ ابھی تو صرف 11 بجے ہوں گے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بالکل کسی ہرن کی مانند چوکڑیاں بھرتی ہوئی، یہ جا وہ جا۔ شہزادے نے اس کا پیچھا کیا، مگر اس تک نہ پہنچ پایا۔ وہ جلدی میں اپنا ایک شیشے کا جوتا گرا آئی، جو شہزادے نے انتہائی احتیاط سے اٹھا لیا۔ وہ گھر پہنچی، مگر ہانپتی ہوئی، اپنی سواری کے بغیر، اپنے پرانے کپڑوں میں، اپنی تمام نفیس چیزوں کے بغیر۔ بس باقی بچی ایک جوتی پہننے کی، اس دوسری کی جوڑے دار جو اس نے گرا دی تھی۔ محل کے دروازے پر مامور پہرے داروں سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے کسی شہزادی کو باہر جاتے دیکھا ہے، اور انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے ایک نوجوان لڑکی کے سوا کسی کو باہر جاتے نہیں دیکھا، جو گندے چیتھڑوں میں ملبوس تھی اور جو کسی نوجوان خاتون سے زیادہ ایک غریب دیہاتی لڑکی دکھائی پڑتی تھی۔ جب دونوں سوتیلی بہنیں دعوت سے لوٹیں تو سنڈریلا نے ان سے دریافت کیا کہ کیا ان کا وقت اچھا گزرا ہے اور کیا وہاں نفیس محترمہ آئی تھیں۔ انہوں نے اسے بتایا کہ ہاں، مگر وہ اسی لمحے تیزی سے نکل گئی جب گھڑیال نے 12 بجائے، مگر اتنی جلدی میں وہ اپنا ایک شیشے کا جوتا گرا بیٹھی، جو دنیا میں سب سے خوبصورت ہے اور جسے شہزادے نے اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شہزادے نے سارا وقت اسے تکنے کے سوا کچھ بھی نہ کیا تھا، اور وہ شیشے کے جوتے کی مالکن کی محبت میں یقینی طور پر گرفتار ہے۔ جو کچھ انہوں نے بتایا بالکل سچ تھا کہ کچھ دن بعد شہزادے نے اعلان کیا اور ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا کہ جسے وہ جوتا پورا آئے گا۔ انہوں نے اسے تمام شہزادیوں کو پہنایا اور پھر تمام نوابزادیوں پر آزمایا اور اس کے بعد تمام درباری خواتین پر، مگر سب رائے گا گیا۔ وہ دونوں بہنوں کے پاس بھی لایا گیا، جنہوں نے اپنا پیر زبردستی جوتے میں ٹھونسنے کی کوشش کی اور پوری کوشش کی، مگر ناکام رہیں۔ سنڈریلا جو تمام معاملہ دیکھ رہی تھی اور اپنے جوتے کو پہچانتی تھی، ہنستے ہوئے بولی، میں دیکھتی ہوں شاید مجھے پورا آ جائے۔ اس کی بہنوں نے زوردار کہا لگایا اور اس کا مذاق اڑانے لگیں۔ وزیر جسے جوتا آزمانے کے لیے بھیجا گیا تھا نے سنڈریلا پر پر امید نگاہ ڈالی۔ اسے حسین پا کر کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ اسے بھی ضرور آزمانا ہوگا، اور یہ کہ اسے حکم ہے کہ ہر خاتون پر آزمایا جائے۔ اس نے سنڈریلا کو بٹھایا اور جوتا اس کے ننھے پاؤں میں پہناتے ہوئے اس نے پایا کہ وہ بہت آسانی سے پہنایا گیا اور پورا آیا، ایسا کہ جیسے موم سے بنا ہو۔ دونوں بہنیں اس پر بہت حیران ہوئیں اور یہ دیکھ کر تو ہکا بکا رہ گئیں کہ جب سنڈریلا نے اپنی جیب سے دوسرا جوتا نکال کر پاؤں میں پہنا، ایسا کرتے ہی پری ماں ظاہر ہوئیں اور سنڈریلا کے کپڑوں کو جادوئی چھڑی سے چھوتے ہوئے انہیں پہلے پہنے گئے جوڑوں سے بھی شاندار بنا دیا، اور اب اس کی دونوں بہنوں نے اسے اس خوبصورت محترمہ کے روپ میں پایا جیسا کہ وہ محل میں دیکھ چکی تھیں۔ وہ اس کے پیروں میں گر گئیں اور اپنے برے رویے پر معذرت کرنے لگیں اور گڑ گڑانے لگیں۔ سنڈریلا نے انہیں اٹھایا اور انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں دل سے معاف کیا اور انہیں ہمیشہ محبت کرنے کو کہا۔ اسے شہزادے کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے اپنے لباس میں۔
اس نے اسے پہلے سے بھی زیادہ حسین پایا اور کچھ دن بعد اس سے بیاہ رچا لیا۔ سنڈریلا جو اتنی ہی نیک دل تھی جتنی کہ وہ خوبصورت تھی، نے اپنی دونوں بہنوں کو بھی محل میں رہائش دے دی اور اسی دن انہیں دربار کے 2 معززین سے بیاہ دیا۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔